अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब रोज़े अच्छी तरह गुजर रहे होंगे और जो मेरे मुल्क में गैर मुस्लिम रहते हैं या मुल्क से बाहर गैर मुस्लिम रहते हैं उनके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है इस्लाम में कि जिसकी कोई दूसरी सानी नहीं। एक ऐसी इबादत जिसमें इंसानी अज़मत व वक़ार का रूह परवर मंजर आता है इस माह के अंदर कि जब अपनी प्लेट से निकाल के आप किसी को दे रहे होते हैं, जब अपना पेट काट के आप किसी को दे रहे होते हैं, जो आपने सारा साल कमाया है उसमें से निकाल के ज़कात दे रहे होते हैं और उससे फिर नेकी के काम बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अंसार बर्नी ट्रस्ट भी आप सबके ताउन से 37 सालों से 37 ईयर्स से इंसानी हुकूक़ की अज़मत व वक़ार का काम कर रहा है। पाकिस्तान में पहली मरतबा अगर किसी ने मुतारिफ़ कराया था इंसानी हुकूक़ तो अंसार बर्नी ट्रस्ट था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल हो गए हैं। काम आप सब की वजह से चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और वसीले और आप सबके ताउन से, क्योंकि आपके यहाँ से जो ज़कात, खैरात, सदक़ात, डोनेशंस आते हैं उसी पे सारे इदारे काम करते हैं और चलते हैं। ये अलग बात है कि कहीं चूरन बिकता है और हम बगैर चूरन बेचे काम करते हैं। आज एक केस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ मैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मज़हर अली साहब, इज़्ज़त माब और इज़्ज़त माब जस्टिस आगा फैसल साहब ने अंसार बर्नी ट्रस्ट के एक केस की समाअत की। केस बड़ा दिलचस्प है, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। इस पे कोई कमेंट्स तो नहीं दे सकता, ज़ाहिर है कि केस जो है वो कोर्ट के अंदर है और उसकी समाअत जारी है, लेकिन आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमने हाई कोर्ट में क्या मुकदमा लगाया। 26 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म साहब कराची आए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मीटिंग हुई जिसमें वफाक के और सिंध के आला हुक्काम ने शिरकत की। अंसार बर्नी ट्रस्ट तो बहुत अरसे से चीख रहा है कि जेलों में क्या हो रहा है, जेलों को सुधारने के लिए 37 साल से लड़ रहा है, 37 साल से बेगुनाहों को रहा करवा रहा है, 37 साल से पागल ना हुए हुए लोगों को, पागल खाने में दाखिल हुए हुए लोगों को, पागल ना होने के बावजूद उनको वहाँ विजिट करके उनको पागल खानों से निकालता है, जेलों से निकालता है। आपने देखा है कि कितने बड़े बड़े परवरदिगार आलम ने आप सबके ताउन से काम लिया। ये भी मज़ेदार वाक़या है। वज़ीर आज़म को नादरा ने एक बड़ी अजीब व गरीब रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट ये थी कि कराची सेंट्रल जेल की सिर्फ 3 बैरिकों में से, नोट कीजिएगा दर्जनों बैरिक्स हैं, सिर्फ 3 बैरिकों में से 41 कैदी गायब हैं और उनकी जगह दूसरे 41 कैदी वहाँ कैद में हैं। यानी जो जराइम पेशा लोग हैं या जिन्होंने कोई जुर्म किया, किसी ने बड़ा जुर्म किया, किसी ने छोटा जुर्म किया, वो तो जेलों में पैसे दे के या व्हाटएवर जो भी रीज़न हुआ हो वो वहाँ से चले गए और उनकी जगह 41 बेगुनाहों को उनके नाम पे कैद कर दिया गया। इंतहाई तकलीफ दे अमल। और अंसार बर्नी ट्रस्ट ने तो हमेशा इंसानी अज़मत व वक़ार के लिए आवाज़ उठाई है, तो ये कैसे मुमकिन था कि इसमें पीछे रहना। हमने पिटीशन लगाई और पिटीशन लगाने के बाद हमारे पास ये थोड़ा सा दिखाएं ज़रा कि हमारे पास ये सारे शवाहिद आ गए कि बंदा कौन है और उसकी जगह कौन है। अब आप ये देखिए कि अंसार बर्नी ट्रस्ट ने ये सारे शवाहिद हासिल किए कि बंदा कौन है और जेल में कोई और है उसकी जगह। ये एक नहीं, 2 नहीं, 41 कैदी, इन सब का ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है तस्वीरों के साथ। हमने तस्वीरों के साथ साबित किया है कि ये जो है ये सूरत हाल। अब इसमें देखिए कि बंदा ये है और इसकी जगह ये बंद है। मज़ा का क्या बात लग रही होगी ना।
لیکن جنہوں نے جرم کیا اور ان کی جگہ بے گناہ قید ہوں تو مزہ کا خیز بات جو ہے آنسوؤں میں ڈھل جاتی ہے. تکلیف انتہائی تکلیف دہ ہمیں کہ جو جرم کرے وہ آزاد گھومے اور جو جرم نہ کرے بے گناہ جیلوں میں چلا. ہم نے یہ ساری تفصیل آپ یہ دیکھیے ان کے آئی ڈی کارڈ تک ہم نے حاصل کیے, ان کے آئی ڈی کارڈ تک ہم نے حاصل کیے اور آئی ڈی کارڈ حاصل کر کے آپ یہ دیکھیے سارا آئی ڈی کارڈ ہے, ان کی ڈیٹیل نکالی اور اس میں ہمیں کتنا خرچہ ہوا ہوگا, ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی, کتنی جدوجہد کرنی پڑی ہوگی اور کتنے دشمن بنائے گئے ہوں گے, ہم نے کتنے دشمن بنا لیے ہوں گے. آپ کو اندازہ ہے کہ میں ساری زندگی 37 سالوں میں یہ ایمان رہا کہ میرا رب میرا دوست رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرا دوست رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے حفاظت کرے اور یہ کام لیتا رہے. اور یہ کام ظاہر ہے کہ آپ سب کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ, خیرات, صدقات اور یہ ساری چیزیں ڈونیشنز آتے ہیں, اسی پہ سب کچھ چلتا ہے اور 37 سالوں سے چل بھی رہا ہے بغیر چورن بیچے. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ جائیے دیکھیے کہ کیا چورن بک رہے ہیں, کس طریقے سے زکوٰۃ کا کس انداز میں غلط استعمال ہو رہا ہے. لیکن انصار بڑنی ٹرسٹ کے ہمیشہ کام بولیں اور اب بھی کام بولیں. بہرحال یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ ہم نے 2013 میں جب ہمارے علم میں آیا کہ ایسی صورتحال ہوئی ہے تو ہم نے 41 قیدیوں کے گمشدہ ہونے اور ان کی جگہ بے گناہوں کے جیلوں میں چلے جانے کا ہائی کورٹ میں کیس لگایا. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں, بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں کیونکہ ہم بے گناہوں کی بات کرتے ہیں, سزا یافتہ کو نہیں. یہاں سزا یافتہ ہمارے دشمن بن رہے ہیں اور بے گناہ جو ہے وہ تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا نا. اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ جیل کیوں جاتا. یہاں جرائم پیشہ آزاد گھومتے ہیں اور اگر جیل کے اندر بھی ہوتے ہیں تو جیل بھی ان کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے. یہ تو غریبوں کے مسائل ہیں. چوری کے اندر, چھوٹی سی چوری کے اندر, چھوٹی سی کسی جرم بھی نہیں کہتے اس کو کہ آوارہ گردی میں بھی اگر کوئی جیل چلا گیا تو اس کے لیے وہ جیل دوزخ بن گئی اور بڑی بڑی دہشت گردی میں جانے والے دہشت گردوں کے لیے جیل جنت بنا دی جاتی ہے. اور انصار بڑنی ٹرسٹ بے گناہوں کے لیے لڑ رہا ہے اور دہشت گردوں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے, انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھی لڑ رہا ہے. اور یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. جب انصار بڑنی ٹرسٹ کے علم میں یا میرے علم میں یہ بات آئی کہ 41 قیدی جیل سے غائب کر دیے گئے ہیں اور ان کی جگہ, اور یہ بھی 3 بیرکوں, پوری جیل کی بات نہیں کر رہا, پوری جیل سے تو نامعلوم کتنے قیدی ہوں گے. تو ہم نے پھر پٹیشن لگائی اور اس پٹیشن میں ہم نے بنایا, پارٹی بنایا ہم نے وزیر اعظم کو, چیف منسٹر سندھ کو, فیڈرل انٹیریئر منسٹر کو, چیئرمین نادرا, گورنمنٹ آف سندھ تھرو چیف سیکریٹری, پروونشل منسٹر فار جیل, ایڈیشنل چیف سیکریٹری آف سندھ, انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ, انسپیکٹر جنرل آف سندھ پریزنس. ان کو ہم نے سب کو پھر پارٹی بنایا اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان 2013 میں ہم نے ہائی کورٹ میں فائل کر دی. اس وقت سے پینڈنگ تھی نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر. وجوہات تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ پینڈنگ تھی. اب عزت مآب جسٹس مظہر علی صاحب نے اور عزت مآب جسٹس آغا فیصل صاحب نے اس کیس کو اب باقاعدہ اٹھایا ہے اور اس کی اب اگلی سماعت 4 جولائی کو ہوگی. میں مشکور ہوں کہ عدالت نے اس معاملے کو اٹھا لیا اور سندھ کے سیکریٹری داخلہ قاضی شاہد پیش ہوئے اور ان کو بتایا کہ انہوں نے عزت مآب عدالت کو بتایا کہ کراچی سینٹرل جیل, ملیر جیل, حیدرآباد میں بائیو میٹرک سسٹم شروع کر دیا گیا ہے
لیکن نادرہ حکام کی عدم تعاون کے باعث تاخیر ہو رہی ہے. اگر نادرہ حکام تعاون کریں تو قیدیوں کی جانچ پڑتال میں آسانی ہوگی. انصار برنی ٹرسٹ نے یہ بات کی کہ ان کا نادرہ سسٹم کیا جائے, بائیو میٹرک سسٹم کیا جائے. جب قیدی جیل جائے اس کا انگوٹھا لگے, پتہ چلے کہ یہ اصلی قیدی ہے, اور جب وہ نکل رہا ہو تو اس کا انگوٹھا لگے. کیونکہ یہ تو 3 بیرکوں کی بات کی ہے. پورے پاکستان میں تو نامعلوم کتنے جرائم پیشہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے اور جرم کرتے پھر رہے ہوں گے, لیکن ریکارڈ پہ وہ جیل میں ہیں, اور ان کی جگہ لیکن بے گناہ جیلوں میں. تو ابھی اس کے اوپر نوٹس کیا ہے. جب یہ بات بتائی سندھ کے سیکرٹری داخلہ قاضی شاہد صاحب نے, تو ڈبل بینچ نے, ہائی کورٹ نے فوری طور پہ نادرہ حکام کو اسلام آباد سے بھی اور کراچی سے بھی طلب کر لیا ہے, اور 4 جولائی رکھی ہے, کیونکہ اسلام آباد سے بھی رپورٹ مانگی ہے اور رمضان کا مہینہ ہے, تو 4 جولائی رکھی ہے. اس میں ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلا لیا ہے, اور نادرہ کے اعلیٰ حکام کو اسلام آباد اور کراچی سے طلب کر لیا ہے فوری طور پر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی بات اس لیے کہ اگر میں پورے جیلوں کا اندازہ لگاؤں تو ہزاروں قیدی پتہ نہیں کس کے نام پہ جیل میں ہوں گے. ہم نے حکومت پنجاب سے, حکومت KPK سے, حکومت بلوچستان سے بھی اپیل کی ہے, اور ہمیں بتایا گیا ہے, انصار برنی ٹرسٹ کو بتایا گیا ہے کہ وہاں بھی اب بائیو میٹرک سسٹم لا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم دشمن بناتے ہیں, صرف اللہ کو دوست بناتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے. اور جب اللہ دوست ہوتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. وہ مالک ہے, عزت دینے والا ہے. 37 سال ہو گئے دشمن بناتے ہوئے, بس وہ دوست ہے. اور جب وہ دوست ہے پروردگار, تو ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. قوم میرے ساتھ ہے, عوام میرے ساتھ ہے, جس طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں, جس طرح مجھے, جس انداز میں وہ دیکھتے ہیں, جس انداز میں مجھے پسند کرتے ہیں. میں اللہ کا مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم اور اتنا عنایت عطا کی ہے, اور یہی کام ہے. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب شپ پھنس گئی تھی اور ایک بچی رو رہی تھی بیٹھ کے, تو انصار برنی ٹرسٹ اٹھا تھا اور وہ شپ رہا کرائی گئی, اس کے سارا عملہ رہا کرایا گیا. کن حالات میں تھے وہ آپ کو یاد ہوگا. آپ کو وہ بچے بھی یاد ہوں گے, ہزاروں کی تعداد میں خلیجی اور عرب ملک میں لے جائے جاتے تھے. جبری تشدد ان پہ ہوتا تھا, ان کو پرائیویٹ جیلوں میں رکھا جاتا تھا, نجی جیلوں میں رکھا جاتا تھا, انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے پاس ان چیزوں کو دکھانے کا کام, کہ پاکستان میں یہ کام ہوتے ہیں, پاکستانی یہ کام کرتے ہیں, انصار برنی ٹرسٹ یہ کام کرتا ہے. پاکستان میں میڈیا کو اس کی فرصت نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو آپ جتنے لوگ اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پیسے اس بات کے ملتے ہیں کہ نفرتیں پھیلاؤ, آگ لگاؤ, دشمنیاں بڑھواؤ, ملک سے دوری کر دو, معافی کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. امریکہ کے HBO TV چینل نے انصار برنی کو ایک بہترین انداز میں اس طرح سے پیش کیا, اور پھر میں نے دنیا کو کہا کہ وی آر ناٹ ٹیررسٹ, وی آر فیسنگ ٹیررزم. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. جتنی افواج نے ہماری یہاں شہادتیں دی ہیں, جتنے پولیس نے, جتنے دیگر اداروں کے لوگوں نے پاکستان میں قربانیاں دی ہیں, دنیا میں کہیں نہیں دی گئی, اور پھر بھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ہزاروں بچوں کو خلیجی اور عرب ممالک سے انصار برنی ٹرسٹ نے نکال کے اس جبری مشقت سے ان کے ممالک پہنچایا, ان کے گھروں پہ پہنچایا, اور ان کی مدد کی. اور یہ مدد آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. آپ کرتے ہو تو آگے اللہ راستے بناتا ہے. آج ماشاءاللہ سے دنیا میں یہ آواز گئی ہے کہ پاکستان میں انصار برنی جیسے لوگ رہتے ہیں جو انسانی زندگیاں بچاتے ہیں. پاکستان پہ دہشت گردی مسلط کر دی گئی ہے, پاکستانی دہشت گرد نہیں ہیں. یہ ایک بڑا پیغام دنیا کو گیا ہے, لیکن ہمارے یہاں میڈیا کو فرصت نہیں.
کہ میرے خیال ہے صرف 2 چینلز نے اس پہ کچھ تھوڑا سا کہا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستانی تجھے سلام، تھینک یو ویری مچ جنہوں نے یہ اس آواز کو دنیا تک پہنچایا کہ ایک پاکستانی کیا کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ اب ہم کام کر رہے ہیں جو پاکستان سے لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اب اس میں ہم تیزی لے آئے ہیں کہ پاکستان سے معصوم بچیوں کو جاب کے بہانے، نوکری کے بہانے خلیجی اور عرب ممالک لے جایا جاتا ہے۔ پھر یہ ایجنٹ جو لے کے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ ان کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں، کچھ دن یہ جنسی تشدد کرتے ہیں، کنواری بچیاں میرے ملک کی تکلیف دے ہمیں، ان کو لے جا کے پہلے خود جنسی تشدد کا شکار کرتے ہیں، پھر ان پہ اتنا زیادہ تشدد، ان کے جسموں کو داغا جاتا ہے سگریٹوں سے، اور پھر اس کے بعد ان کو بیچا جاتا ہے، راتوں کو ان کے سودے ہوتے ہیں، دن میں یہ فلیٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ان کو قید رکھتے ہیں، رات کو ان کے سودے ہوتے ہیں۔ انصار برنی ٹرسٹ ایسی بہت ساری بچیوں کو نکال کے لایا ہے، ان کو ان کے گھروں تک باعزت پہنچایا ہے، لیکن خبر نہیں کہیں دی، کہیں کوئی تصویر نہیں دکھائی، کیونکہ چورن نہیں بیچنا ہے، عزتیں بچانا ہے۔ اگر ان کی تصویر ہم نے دے دی، اگر ان کی ویڈیو ہم نے جاری کر دی، تو پھر ان کی عزت تو نہیں بچی، وہ تو سب کو پتہ لگ گیا اچھا وہ یہ لڑکیاں ہیں۔ ابھی میرے پاس 4-5 کیسز آئے ہوئے ہیں جس میں میرے پاس پوری ویڈیو موجود ہے کہ ایجنٹ کیسے لے کے گیا، لڑکی کو کیا کر رہا ہے، اس کو کیسے مجبور کر رہا ہے، اس پہ کیسے تشدد کر رہا ہے، اور اس کے کچھ دن کے بعد اس کو پھر استعمال کیا جانے لگے گا۔ تو انصار برنی ٹرسٹ ان خلیجی ممالک میں، ان عرب ممالک میں جا کے لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے ان معاملات کے اندر، ان کو نکالنا، ان کو لانا، ان کے اوپر کوشش کرنا، پھر وہاں پہ پہنچنا، وہاں سے نکالنا، ان کے ٹکٹ ان کو ان کے گھروں تک پہنچانا، اور پھر تھوڑی سی مدد بھی کرنا، لیکن چل رہا ہے الحمدللہ۔ پھر میں کہوں گا آپ عجیب سوچیں گے کہ چورن بیچے بغیر، میرے ملک میں ہیں ایسے لوگ جو چورن بیچتا ہے اس کو الگ رکھتے ہیں، اور بغیر چورن بیچے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے اس کو بھی الگ رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ کام اسی لیے جاری و ساری ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ سب ہیں تو یہ سارے کام چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کا تعاون حاصل رہے گا انصار برنی ٹرسٹ کو، اور ہم یہ کام جاری و ساری رکھیں گے۔ پھر اسی کیس پہ آتا ہوں، اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ لسٹ ہے کہ جس کے اندر یہ قیدی کہاں تھے، کہاں سے نکالے گئے، یہ پوری لسٹ ہے، یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے، یہ پوری لسٹ ہے کہ یہ قیدی کیسے وہاں سے نکلے اور ان کی جگہ اب کن کو رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں، ہمارے پاس نام موجود ہیں، ہمارے پاس ایڈریسز موجود ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے اس پہ جو اخراجات آتے ہیں، اس پہ جو دشمنیاں بنتی ہیں، ان سب کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن میری قوم میرے ساتھ ہے، میری عوام میرے ساتھ ہے۔ عدالتیں بھی اب میں ان کا مشکور ہوں کہ عدالتوں نے نوٹس لینا شروع کیا ہے، اور ان معاملات کی چھان بین ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا ہر پاکستانی یہ کہنے میں فخر محسوس کرے گا انصار برنی ٹرسٹ کی کوششیں جاری ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں، جب وہ شپ ہم نے راہ کرائی تھی صومالیہ سے، اس کے بعد میں لندن کسی کام سے گیا، تو ایک پولیس آفیسر، برٹش پولیس آفیسر میرے پاس آیا، مجھے سلوٹ کیا، اور سلوٹ کرنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو چوما، تو میں پریشان ہوا کہ ایک برٹش پولیس آفیسر، لیکن مجھے پتہ چلا کہ پاکستانی برٹش ہے۔ تو اس نے کہا کہ سر یہاں پہ بہت سے غیر ملکی ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن جب بھارت کا حکومت پیچھے ہٹ گئی، جب بھارت کے ممبر پارلیمنٹ پیچھے ہٹ گئے اور انصار برنی ٹرسٹ، انصار برنی کھڑا رہا، اور جب آپ سب کو نکال کر لائے جس میں بھارتی بھی تھے، سری لنکن بھی تھے، ایجپشن بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہے کوئی ایسا پاکستان، کوئی ہے ایسا تمہارے ملک میں؟ اگر نہیں ہے تو انصار برنی سے کہو کہ تمہارے ملک کو بھی جا کے سنبھالے اور اس میں بھی کچھ بہتر کرے۔ تو الحمدللہ 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 یہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کا نام ہے،
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ فخر سے کہیں کہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو۔ آئے ہم سب مل کے اپنے ملک اور قوم اور انسانی عظمت و وقار کے لیے اپنا ایسا حق ادا کر جائیں کہ جب ہم روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں فخر ہو اور مالک کو بھی خوشی ہو کہ اس نے جس بندوں کو بنایا ہے ان بندوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔